हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह यूसुफ़ में किया है और उनका पूरा किस्सा भी सुनाया है। एक दिन हज़रत यूसुफ़ सुबह उठे और अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में 11 सितारे, चाँद और सूरज को देखा है जो मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब ने फरमाया, बेटे ये ख्वाब अपने भाइयों को मत सुनाना, ऐसा ना हो कि वो दुश्मनी पर उतर आएँ। बेटे तुम अपने दादा इसहाक और परदादा हज़रत इब्राहीम की तरह अल्लाह के यहाँ बरगुज़ीदा होगे और अल्लाह तुम्हें इल्म व हिकमत और बहुत सी नेमतें अता करेगा और तुम्हारा मुस्तकबिल बहुत शानदार होगा। दूसरी जानब हज़रत यूसुफ़ के भाई जो कि हज़रत याकूब की दूसरी बीवी की औलाद में से थे, एक दिन एक जगह पर इकट्ठे हुए और कहने लगे, अब्बा जान, हमारे मुकाबले में यूसुफ़ को बहुत ज़्यादा चाहते हैं और ये हमारे लिए बड़ी तौहीन का बाइस है, क्योंकि बहरहाल हम बड़े हैं। आओ ऐसा करते हैं कि यूसुफ़ को बाप की आंखों से ओझल करके उसे किसी दूर दराज जगह पर छोड़ आते हैं। इस तरह हमारे वालिद इसकी गैर मौजूदगी में हमें अहमियत देने लगेंगे। ये तय करने के बाद जब वो हज़रत याकूब के पास आए और कहने लगे, अब्बा जान, क्या वजह है कि आप यूसुफ़ के बारे में हम पर एतमाद नहीं करते और उसे हमारे साथ आने जाने से रोकते हैं? क्या हमने कभी यूसुफ़ को कुछ कहा है? हम तो हमेशा उसके खैर ख्वाह रहे हैं। कल हमने सैर का प्रोग्राम बनाया है, आप यूसुफ़ को भी हमारे साथ जाने की इजाज़त दें कि वो भी ज़रा घूम फिर आए। हम वादा करते हैं कि हम उसकी पूरी हिफाजत करेंगे। हज़रत याकूब ने यह सुना और कहा, बेटो यूसुफ़ अभी बच्चा है, वो भी खेल कूद में तुम्हारे बराबर का नहीं हुआ और जंगल में भेड़िए बहुत ज़्यादा हैं। मुझे डर है कि तुम अपनी खेल में ऐसे मगन हो जाओगे कि उसे अकेला छोड़ दोगे और खुदा न करे उसे कोई नुकसान पहुँचे। बेटों ने कहा, क्या अब्बा जान, आपने हमें इतना नापुख्ता समझ लिया है? अगर हमारे होते हुए यूसुफ़ को भेड़िया उठा ले जाए तो हम किस काम के? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस तरह उन्होंने हज़रत याकूब को मना लिया और हज़रत यूसुफ़ को साथ लेकर चले गए। एक जंगल में पहुंचे जहां ना हज़रत याकूब थे और ना कोई और देखने वाला। उन्होंने हज़रत यूसुफ़ की कमीज़ उतरवा ली और उन्हें एक कुएं में डाल दिया ताकि कोई काफिला वहां से गुजरते हुए उन्हें निकाल ले और अपने साथ ले जाए। हज़रत यूसुफ़ को कुएं में और इस अंधेरे में अल्लाह ताला के फजलो करम पर भरोसा था और वो इसका जिक्र करते रहे। अलबत्ता उनके वालिद उनकी जुदाई में आंसू बहाते रहे। उनके दिल से बार बार ये आवाज़ आती थी कि यूसुफ़, घबराओ मत, हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। शाम हुई तो भाई घर लौटे और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए हज़रत याकूब से कहने लगे, अब्बा जान, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। हम दौड़ें लगा रहे थे और यूसुफ़ को अपने सामान के पास छोड़ गए थे। जब हम वापस आए तो देखा कि यूसुफ़ को तो भेड़िया ले गया है। अब्बू, आप हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे और यही कहेंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये देखिए यूसुफ़ की कमीज़, खून आलूद कमीज़ जो हम अपने साथ लेकर आए हैं। हज़रत याकूब बहुत रंजीदा हुए और फरमाया, ऐसा नहीं है, बल्कि तुमने कोई चाल चली है। बहरहाल सब्र के अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ? अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा। दूसरी जानिब वहाँ पर जहाँ पे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाई कुएं में फेंक कर आ गए थे, वहाँ से एक काफ़िले का गुज़र हुआ और पानी तलाश करने के लिए कुएं के करीब आया। उन्होंने डोल कुएं में डाला। हज़रत यूसुफ़ ने डोल को पकड़ लिया और इस तरह कुएं से बाहर आ गए। वो पानी की बजाय एक खूबसूरत लड़के को देखकर काफ़ी खुश हुए और हज़रत यूसुफ़ को लेकर काफ़िले के साथ साथ चलना शुरू हो गए। काफ़िले वालों ने सोचा कि हम हज़रत यूसुफ़ को अपने साथ ले जाएंगे और मिस्र में जाकर बेच देंगे। वो एक दूसरे को कहने लगे कि ज़रा एहतियात से काम लो, ऐसा ना हो कि किसी का पता चल जाए और कोई इनको हमसे छीन ले। यूसुफ़ के भाई अगले दिन सुबह सुबह कुएं की तरफ आए ताकि मालूम करें कि यूसुफ़ पर क्या गुजरी। उन्होंने वहाँ पर पहुँचकर देखा कि काफ़िले ने यूसुफ़ को कुएं से निकाल लिया है। उन्होंने काफ़िले वालों से बातचीत भी की और उनसे कहा कि यूसुफ़ उनका ग़ुलाम है, मगर हर रोज़ घर से भाग जाता है। वो उससे तंग आ गए हैं और उसको अपने पास हरगिज़ रखना नहीं चाहते, बल्कि उसे बेचना चाहते हैं। इस तरह से उन्होंने अपने एक बासलाहियत, नेक और ख़ूबसूरत भाई को चंद रुपयों के बदले बेच डाला। ये काफ़िला मिस्र पहुंचा। मिस्र के अवाम अपनी ज़रूरत की अशिया ख़रीदने के लिए काफ़िले वालों के पास आए। हर शख्स अपनी ज़रूरत के मुताबिक किसी न किसी चीज़ की तलाश में था। यूसुफ़ को देखकर वो लोग सोचने लगे कि क्या ये लड़का भी फ़रोख्त के लिए है। उस ज़माने में रिवाज भी यही था कि लड़के लड़कियां ग़ुलाम और कनीज़ बनाकर बेच दिए जाते थे। चुनाचे हर एक ये चाहता था कि यूसुफ़ को ख़रीद कर घर ले जाए। आखिरकार काफ़िले वालों का यूसुफ़ के बारे में मिस्र के बादशाह, जो कि अजीज़ मिस्र कहलाता था, सौदा तय पा गया।
عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو اپنے محل میں لے گیا اور اپنی بیوی زلیخا کے سپرد کر دیا۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا کہ اس بچے کی سلیقے سے پرورش کرو، بلکہ اسے اپنے بیٹے کی طرح پالو، بڑا ہو کر یہ ہمارے بہت کام آئے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کی اذیت ناک فضا سے نکال کر شاہ مصر کے آرام دہ اور پر آشائش محل میں پناہ دی، تاکہ لوگ دیکھیں کہ وہ کس طرح علم اور حکمت حاصل کرتے ہیں اور کیسے اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت یوسف شاہ مصر کے محل میں بڑے ناز و نعمت میں پلے، لیکن انہیں بھی بہت کچھ سیکھنے کے لیے ضرورت تھی اور تکالیف بھی برداشت کرنی تھی۔ وہ توحید پرست، عقل مند اور خوبصورت نوجوان تھے۔ انہیں مصری عوام کی بدکاریوں والا رہن سہن بالکل پسند نہیں تھا۔ ایک دن ملکہ مصر زلیخا نے ان سے کہا، یوسف، تم جوانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ خوبصورت ہو، مگر تمہاری پاکیزگی اور پرہیزگاری حد سے بڑی ہوئی ہے۔ تم بھی یہاں کے لوگوں کی طرح زندگی بسر کرو۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کہا، میرے لیے جیسی زندگی تم چاہتی ہو ممکن نہیں ہے۔ یہ دو ٹوک جواب سن کر زلیخا اور بعض دوسری عورتیں اس کی ہم خیال تھیں آگ بگولا ہو گئیں۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام کو قید کرا دیا جائے۔ حضرت یوسف نے بھی قید خانے کو گناہ کی زندگی پر ترجیح دی اور وہ بغیر کسی جرم کے قید میں ڈال دیے گئے اور برسوں وہی رہے۔ مگر آپ کے دل سے یہ آواز آتی رہی، یوسف، یہ قید خانہ تیرے لیے شاہ مصر کے محل سے بہتر ہے۔ جب تک یہ تکالیف اور سختیاں برداشت نہیں کرو گے، اعلیٰ تعلیم اور تربیت نہیں پا سکو گے اور نہ ہی اعلیٰ منصب پر فائز ہو سکو گے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف کے قید خانے میں 2 آدمی اور قید کیے گئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا پانی پلانے والا اور دوسرا بادشاہ کا نان بھائی تھا۔ ایک دن وہ دونوں حضرت یوسف کے پاس آئے اور کہنے لگے، بھائی، آپ بڑے نیک اور اچھے آدمی ہیں، ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے، بھلا اس کی تعبیر تو بتائیں۔ حضرت یوسف نے مسکراتے ہوئے فرمایا، کیوں بھائی، تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ ایک کہنے لگا، میں نے دیکھا کہ میں بادشاہ کے دربار میں ہوں اور ان کے لیے شربت بنا رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ میں روٹیوں کا تھال سر پر رکھے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھاتے جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا، آؤ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، کچھ باتیں کرتے ہیں اور کھانا آنے تک آپ کے خواب کی تعبیر بھی بتا دیں گے۔ حضرت یوسف کہنے لگے، بھائیو، میں اس شہر میں بڑی آسودہ اور خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن میں نے اس شہر کے عوام، جو کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور نہ ہی آخرت کی انہیں کوئی فکر ہے، ان کی بیرا روی اختیار نہ کی تو مجھے سزا کے طور پر اس قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف نے ان سے کہا، سنو، تم میں سے جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ بادشاہ کے لیے شربت تیار کر رہا ہے، وہ جلد رہا کر دیا جائے گا اور اپنے پرانے کام پر لگا دیا جائے گا۔ البتہ جس نے یہ دیکھا ہے کہ پرندے اس کے سر پر رکھی ہوئی روٹیاں کھا رہے ہیں، اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا۔ یہ تھی وہ تعبیر جو تم معلوم کرنا چاہتے تھے۔ حضرت یوسف نے اس آدمی سے، جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ نجات پائے گا، اپنے پرانے منصب پر لوٹا دیا جائے گا، اس سے چپکے سے کہا، جب تم دوبارہ بادشاہ کے دربار میں آنے جانے لگو تو کسی دن ان سے کہنا کہ میں بے گناہ قید خانے میں پڑا ہوا ہوں، شاید میری رہائی کا کوئی اور راستہ نکل آئے۔ مگر وہ بھول گیا۔ اس نے شاہ مصر سے حضرت یوسف کا کوئی ذکر نہ کیا۔ اس طرح حضرت یوسف ایک مدت تک قید خانے میں اس طرح پڑے رہے کہ کوئی بھی ان کا پرسان حال نہ ہوا۔ ایک دن حسب معمول بادشاہ نے دربار لگایا، مگر وہ کچھ پریشان تھا۔ اس نے اپنے حواریوں سے کہا، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے اور میں سخت پریشان ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ 7 کمزور گائیں 7 موٹی تازی گاؤں کو کھا رہی ہیں۔ ایک طرف گندم کے 7 ہرے بھرے خوشے ہیں، جبکہ دوسری طرف اتنے ہی سوکھے ہوئے ہیں۔ جلدی سے مجھے اس کی تعبیر بتاؤ، میں بہت پریشان ہوں۔ تمام لوگ یہ سن کر کافی پریشان ہوئے اور کہا، اے عزیز مصر، یہ محض آپ کی پریشان خیالی ہے اور پریشان خیالی کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ اسی وقت بادشاہ کے ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا، جنہوں نے اس کے خواب کی تعبیر بیان فرمائی تھی، اور وہ حرف بحرف صحیح نکلی۔ وہ فوراً بول اٹھا، اے عزیز مصر، میں اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے بولا، تم کیسے بتاؤ گے جبکہ بڑے بڑے دانشور لا علمی کا اظہار کر چکے ہیں؟ وہ خواب کی تعبیر جانتا ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا اور اس سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا۔ وہ قید خانے میں حضرت یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے نیک آدمی، ہمارے بادشاہ نے بھی ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، ذرا اس کی تعبیر بتاؤ۔ حضرت یوسف نے کہا، بتاؤ بادشاہ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ تو ساقی نے پورا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو سنایا۔ آپ نے فرمایا، بات یہ ہے کہ 7 سال تک تمہارے ہاں خوب گندم ہوگی
خوب غلہ ہوگا، پھر 7 سال تک مصر میں شدید خشک سالی آئے گی اور قحط پڑ جائے گا۔ یہ قحط 7 سال تک جاری رہے گا۔ چنانچہ پہلے 7 سالوں میں تمہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کرو، اور جب فصل پک جائے تو اس گندم کو سنبھال کر رکھ لو اور احتیاط سے تھوڑا تھوڑا استعمال کرنا۔ جب خشک سالی کے دن ہوں تو جمع شدہ گندم کو استعمال میں لاؤ، اور اس کے بعد خشک سالی ختم ہو جائے اور حسب معمول بارشیں ہونا شروع ہو جائیں تو لوگ خوب غلہ پیدا کریں۔ بادشاہ یہ تعبیر سن کر بہت حیران ہوا کہ حضرت یوسف کو کس طرح یہ معلومات ہیں۔ انہوں نے نوکر کو بھیجا اور یوسف علیہ السلام کو بلا لیا، مگر حضرت یوسف نے اپنے اوپر لگائے گئے الزام کے فیصلے سے قبل قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ شاہ مصر سے کہو کہ پہلے عورتوں کی طرف سے مجھ پر لگائے گئے الزام کا فیصلہ کرو، تاکہ معلوم ہو کہ میں کس جرم سے اتنے برس قید میں ہوں۔ دیکھو، بادشاہ سے یہ بھی کہہ دینا کہ میں یہ فیصلہ اس لیے نہیں چاہ رہا کہ میری تعریف ہو، بلکہ اس لیے کہ شاہ مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اپنے محسن شاہ مصر سے کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی۔ شاہ مصر نے عورتوں کو حاضر کیا اور تمام واقعہ سچ سچ پوچھا۔ سب عورتوں خصوصاً ملکہ مصر زلیخا نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور گواہی دی کہ یوسف بالکل بے خطا ہے، ہم نے دھوکے سے اس کو قید کرایا تھا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو باعزت طور پر قید خانے سے آزاد کر دیا گیا، بلکہ انہیں مصر کے خزانے کا نظام بھی دے دیا گیا تاکہ وہ اپنی مرضی سے جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو دنیا میں بھی عزت و وقار عطا فرمایا۔ اب حضرت یوسف گویا خود عزیز مصر تھے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا اور نیک اعمال لوگوں کو اسی طرح عزت دیا کرتے ہیں۔ دوسری جانب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو کہ کنعان میں رہتے تھے، اس علاقے میں سخت قحط آیا، کھانے پینے کی قلت پیدا ہوئی، گندم ناپید ہو گئی۔ انہیں اطلاع ملی کہ مصر میں گندم بہت بڑی مقدار میں موجود ہے اور وہاں سے مل سکتی ہے۔ وہ مصر گئے تاکہ اپنے اہل و عیال کے لیے گندم خرید کر لائیں۔ اب چونکہ عزیز مصر خود حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور ہر اس شخص کو جو گندم خریدنا چاہتا تھا آپ کے دربار میں حاضر ہونا پڑتا تھا۔ حضرت یوسف کے بھائی اس چیز سے بالکل بے خبر تھے، چنانچہ جب وہ آپ کے دربار میں آئے تو انہوں نے فوراً ان کو پہچان لیا، مگر ان کے بھائیوں کو بالکل پتہ نہ چلا کہ کس دربار میں آئے ہیں۔ اپنے باپ کی یاد میں حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے، مگر آپ نے ضبط کیا اور بھائیوں سے مخاطب ہو کر کہا، کیسے آئے ہو؟ وہ بولے، ہم پیغمبر خدا یعقوب کے بیٹے ہیں، ہمارے علاقے کنعان میں سخت قحط پڑ چکا ہے، چنانچہ ہم اپنے خاندان کے لیے گندم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت یوسف نے کہا کہ حضرت یعقوب کے بیٹے صرف تم ہی ہو، یہ تمہارے علاوہ کوئی اور بیٹا بھی ہے؟ وہ بولے، ہماری دوسری والدہ سے 2 بیٹے اور بھی ہیں، ان میں سے ایک کو بھیڑیا کھا گیا تھا اور دوسرا ہمارے والد کے پاس ہے۔ حضرت یوسف نے کہا، ٹھیک ہے، اس دفعہ میں آپ کو گندم دیے دیتا ہوں، لیکن اگلی دفعہ جب تم آؤ تو اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آنا، اور یاد رکھو اگر نہیں لاؤ گے تو گندم نہیں ملے گی۔ اس واقعے کے بعد ان کے بھائی واپس حضرت یعقوب کے پاس پہنچے اور ان کو سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ آئندہ گندم کے لیے بنیامین کو ساتھ لے کر جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ عزیز مصر نے یہ شرط لگائی ہے۔ حضرت یعقوب نے کہا، میں نے یوسف کو جو تمہارے سپرد کیا تھا تم اس کی حفاظت نہ کر سکے، اب اس وقت میں بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کو گواہ بنا کر حفاظت کا وعدہ نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب نے اجازت دے دی اور ان سب کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے رخصت کر دیا۔ جب وہ حضرت یوسف کے دربار میں پہنچے تو آپ نے بنیامین کو اشارے سے اپنی طرف بلایا اور کہا، میں تمہارا بڑا بھائی یوسف ہوں، مجھے سب معلوم ہے کہ بھائی ہم دونوں کے ساتھ کیا کرتے رہے۔ دیکھو، ابھی ان سے کچھ نہ کہنا اور ابھی میں تمہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے ایک ترکیب کروں گا۔ حضرت یوسف نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ ان کی بوریوں کو گندم سے بھر دو اور اپنے ہمزاد کارندے سے کہا کہ چپکے سے سونے کا پیالہ بنیامین والی بوری میں رکھ دو۔ جب گندم ڈالی گئی، بوریاں بند کر دی گئیں تو انہوں نے سارا سامان اٹھا کر اونٹوں پر لاد لیا اور اجازت لے کر چل پڑے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی، اے قافلے والو، تم تو چور ہو۔ بھائی گھبرا گئے اور نہایت پریشانی کے عالم میں پلٹ کر پوچھنے لگے، تمہارا کیا کھو گیا ہے؟ پکارنے والے نے کہا، شاہ مصر کا سونے کا پیالہ غائب ہے۔ بھائی بگڑ کر بولے، تو اس سے ہمارا کیا تعلق؟ ہم یہاں چوری کرنے تھوڑی آئے ہیں۔ پکارنے والے نے کہا، اچھا ہم تمہاری تلاشی لیں گے،
مگر یہ بتا دوں اگر تم میں سے کسی کے سامان سے وہ پیالہ نکل آیا تو ہم اسے اپنے پاس یہاں روک لیں گے۔ بھائیوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پکارنے والا ان سب کو واپس لے گیا اور حضرت یوسف کے دربار میں ان کی تلاشی لی۔ بنیامین کے سامان سے پہلے انہوں نے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی اور آخرکار سونے کا پیالہ بنیامین کے سامان سے نکل آیا۔ یہ دیکھ کر بھائی سخت پریشان ہوئے اور بڑبڑائے، اوہ اس نے چوری کی ہے، اس کے دوسرے بھائی نے بھی تو کی تھی۔ حضرت یوسف نے فرمایا تم بہت بد اعمال لوگ ہو، یہ جو باتیں تم بتا رہے ہو اللہ ان کی حقیقت سے خوب آگاہ ہے۔ پھر وہ منت کرنے لگے، اے عزیز مصر اسے چھوڑ دیجئے، اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اور وہ اس سے بہت پیار کرتے ہیں، اس کے بغیر جب ہم واپس جائیں گے تو ان کو سخت صدمہ پہنچے گا اور وہ رنجیدہ ہوں گے۔ حضرت یوسف نے کہا ہمیں تو اس آدمی سے غرض ہے جس کے سامان سے پیالہ نکلا ہے۔ بہرحال ایسے تیسے کر کے وہ گھر پہنچے اور حضرت یعقوب کو سارا واقعہ سنایا۔ حضرت یعقوب بہت غمگین ہوئے، یوسف کی جدائی کا غم پھر سے ہرا ہو گیا اور وہ آہو بکا کرنے لگے، رونے لگے۔ شب و روز وہ دونوں بیٹوں کی یاد میں تڑپتے رہتے اور روتے رہتے، اس طرح روئے کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ تمام گھر والوں نے انہیں تسلی دی کہ اس طرح تو وہ غم سے نڈال ہو جائیں گے اور صحت خراب ہو جائے گی، مگر وہ فرماتے میں کیا کروں، کیسے صبر کروں، میں اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں۔ ایک دن حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو دوبارہ بلایا اور کہا دوبارہ مصر جاؤ، شاید بنیامین اور یوسف کا کوئی پتہ چلے۔ انہیں گندم کی بھی ضرورت تھی لہٰذا وہ مصر چلے گئے۔ دربار میں پہنچ کر انہوں نے دوبارہ عاجزی سے فریاد کی، اے عزیز مصر ہمارے حالات بگڑ گئے ہیں، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کی غربت اور بیچارگی نے گھیر رکھا ہے، ہم بہت معمولی رقم لے کر آئے ہیں، ہمیں گزارے کے لیے گندم دے دو۔ حضرت یوسف کا دل بھر آیا، انہوں نے فرمایا ہمیں معلوم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اللہ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے اور اللہ اس طرح نیکی کرنے والوں کو بہترین جزا دیا کرتا ہے۔ بھائی سخت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے بے شک ہم غلط تھے اور آپ ہی صحیح۔ حضرت یوسف نے فرمایا آج سب گلے شکوے دور ہو گئے، تمہارے ذمہ کچھ نہیں، یہ لو میری قمیض والد کے لیے لے جاؤ تاکہ ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ بھائی خوشی خوشی مصر سے کنعان کی طرف گئے۔ ابھی قافلہ کنعان سے کچھ دور ہی تھا کہ حضرت یعقوب نے اپنے گھر والوں سے کہا اگر تم میری بات کا مذاق نہ اڑاؤ تو میں ایک بات کہوں۔ ان سب نے کہا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے آپ کو ابھی تک پرانی بات یاد ہے، یوسف کہاں ایک زمانہ ہو گیا، اسے بیڑیے کھا گئے۔ اتنے میں ان کے بیٹے حضرت یوسف کی قمیض لیے اندر داخل ہوئے اور خوشی سے وہ قمیض آپ کے حوالے کی اور بتایا کہ یوسف مل گئے ہیں۔ حضرت یعقوب اس بات سے بہت خوش ہوئے اور ان کی بہنائی واپس لوٹ آئی اور فرمانے لگے میں نہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ باتیں بتا رکھی ہیں جن سے تم بے خبر تھے، مجھے معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہے مگر تم نہیں مانتے تھے۔ بیٹوں نے حضرت یوسف سے معافی مانگی اور کہا ہم نے آپ کے ساتھ اور یوسف کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ حضرت یعقوب نے انہیں معاف کیا اور فرمایا میں عنقریب تمہاری بخشش کی دعا بھی مانگوں گا، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر گئے۔ جب حضرت یوسف کو ان کے آنے کی اطلاع ملی تو ان کے استقبال کے لیے آئے اور بڑی تعظیم و تکریم سے ان کا استقبال کیا۔ حضرت یوسف ان کو اپنے خاص محل میں لے گئے، اپنے والدین کو اونچے تخت پر بٹھایا اور بھائی ان کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ حضرت یوسف نے اپنے والد سے کہا ابا جان یہ اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ خواب سچ کر دکھایا ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب کا سارا خاندان وہیں رہا۔ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف نے مل کر لوگوں کو خدائے وحد و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت بھی دی تاکہ سب کے سب حضرت اسحاق اور ابراہیم کے دین پر قائم رہیں اور دوسرے لوگوں کی طرح بتوں کی پوجا نہ کریں۔ حضرت یوسف کا یہ واقعہ ہمیں صبر کی تلقین دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے راستہ نکالتا ہے۔ پروفٹ سیریز کی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔